Hey guys, so the most common question I get is why did I convert? So I want to get into that today. अस्सलामुअलैकुम। एक उमूमी सवाल जो मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये कि मैंने इस्लाम क्यों कबूल किया। आज मैं इसी मौजू पर गुफ्तगू करने वाली हूँ, तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बता दूँ कि मेरा नाम पैटन है और मैं कनाडा से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं एक कैथोलिक फैमिली में पैदा हुई और बचपन में ख़ुद भी कैथोलिज़म पर बहुत सख्ती से अमल दरामद करती थी। अगरचे मेरा मज़हब से ताल्लुक़ मेरी वालिदा की वजह से था, क्योंकि मेरी वालिदा कैथोलिक मज़हब से ताल्लुक़ रखती थीं और मेरा बचपन अपनी वालिदा के साथ अपने ननिहाल में ही गुज़रा है। यही वजह थी कि मेरा भी ईसाईयत और चर्च एक्टिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान था। मगर मेरे वालिद एथियस्ट थे और वो किसी मज़हब को फॉलो नहीं करते थे, मगर मेरे मामले में मेरे पेरेंट्स की तरफ से मुकम्मल आज़ादी थी कि मैं जिस मज़हब को चाहे इख्तियार करूं या चाहे तो बेदीन ही ज़िंदगी गुजारूं। मेरे लिए मेरे पेरेंट्स की तरफ से कोई पाबंदी नहीं थी। मगर जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं अपनी वालिदा और ननिहाल की जानिब से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी और हर हफ्ते इतवार को अपने शौक़ से चर्च जाती थी। इसके अलावा रोज़ाना रात को सोने से पहले गॉड से दुआ मांगती थी। मेरी रोज़मर्रा की रूटीन में गॉड की बहुत ज़्यादा अहमियत थी। मेरा कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता था कि मैंने दिन में 2-3 मरतबा गॉड को ना पुकारा हो या उससे प्रार्थना ना की हो, और ये सिलसिला 12 साल की उम्र तक चलता रहा। यहाँ मैं ये बात भी बता दूँ कि मैं अगरचे ईसाईयत और कैथोलिज़म पर अमल दरामद करती रही हूँ, मगर मैंने बपतिस्मा नहीं लिया था, इसलिए मैं मुकम्मल कैथोलिक नहीं थी। फिर जब मैं 12 साल की हो गई तो मैंने बाइबल की तालीमात और कैथोलिज़म पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। मुझे महसूस हुआ कि मैं जिस दीन पर अमल कर रही थी वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं था। यहाँ पर कई सवाल थे जिनके जवाब गैर वाज़े और मुबहम थे, और मेरे सवालों के जवाब ना मिलने की वजह से मैं मज़हब से काफ़ी दूर होने लगी थी। मैंने 12 साल की उम्र में चर्च जाना भी छोड़ दिया था, मगर मेरा अभी भी खुदा पर विश्वास बरकरार था और मेरी दुआओं में खुदा अभी भी मौजूद था। आप यूँ कह लीजिए कि मैं कैथोलिज़म से दूर हुई थी, मगर खुदा से दूर नहीं हुई थी। खुदा से मेरा ताल्लुक़ अभी भी बरकरार था। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि मैं बचपन से ही मुआशरे में आम फैली हुई कुछ चीज़ों को पसंद नहीं करती थी, जिनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन यहाँ कनाडा के मुआशरे में 2 चीज़ें थीं। नंबर 1 तो शराब, जो कि टीनेज से लेकर 70 साल के बूढ़े तक हर उम्र के लोगों में आम है, और दूसरी चीज़ है लड़का लड़की के शादी के बग़ैर ही एक दूसरे से बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की तर्ज पर रखे जाने वाले ताल्लुकात। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये फ़ैसला किया था कि मैं एक पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारूंगी, यानी शादी से पहले किसी लड़के के साथ किसी किस्म के जिनसी ताल्लुकात नहीं रखूंगी और ना ही कभी शराब पीऊंगी। मगर मेरी ज़िंदगी में पेश आने वाले एक खौफनाक वाक़या ने मेरी इस ख्वाहिश को 14 साल की उम्र में उस वक्त कुचल के रख दिया जब मेरे साथ 14 साल की उम्र में ज़बरदस्ती जिनसी ज़्यादती की गई। मैं अब इस वाक़े की तफसील में नहीं जाना चाहती, मगर इस वाक़े ने मुझे ज़हनी तौर पर तबाह करके रख दिया था। मैंने इस वाक़े के बाद से मज़हब पर अमल दरामद बिल्कुल ख़त्म कर दिया और मैं अपनी वालिदा के पास से अपने वालिद के साथ शिफ्ट हो गई, और मैंने वालिद और अपनी सौतेली माँ के साथ रहना शुरू कर दिया। मैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार हो गई थी और मेरा इलाज शुरू कर दिया गया था।
میں اپنے بارے میں جھوٹ نہیں بولوں گی، میں بہت ہی خراب رویے کا شکار ہو گئی تھی۔ میرے دل سے ہر قسم کے رشتے اور آپس کی محبت پر سے اعتبار اٹھ گیا تھا، اور میرے دل میں کسی کے لیے کوئی محبت نہیں رہی تھی۔ دوسرے لفظوں میں کہیے تو بہت ہی بدتمیز اور گمراہ ہو گئی تھی۔ ان دنوں میں بہت زیادہ سیلفش ہو گئی تھی، اور میں یہی سوچتی تھی کہ میرے اپنے علاوہ میرا خیر خواہ کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ اسی طرح زندگی گزرتی رہی، اور جب میں 19 سال کی ہوئی تو میرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی۔ میرے بھائی کی موت نے صرف اسے ہی نہیں بلکہ مجھے بھی مار دیا تھا، کیونکہ میرا اپنے بھائی سے بہت اسٹرانگ تعلق تھا، اور وہ دنیا کا سب سے لونگ اور سب سے اچھا بڑا بھائی تھا۔ اپنے بھائی کی موت کے بعد سے میں مزید ذہنی بیماریوں کا شکار ہو گئی تھی، اور جب میں نے پچھلے سال اسلام قبول کیا تو اس سے پہلے تک میرا 4 مختلف ذہنی بیماریوں کا علاج چل رہا تھا۔ میرے بھائی کی وفات کے بعد میں ایک مرتبہ پھر مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی، اور اس طرح میں نے ایک مرتبہ پھر خدا کی طرف واپسی کا سفر شروع کیا، اور ایک مرتبہ پھر مذہب کو اسٹڈی کرنا شروع کیا۔ مگر اس مرتبہ میرا فوکس صرف کیتھولزم پر نہیں تھا، بلکہ میں نے عیسائیت کے مختلف فرقوں کے بارے میں اسٹڈی کرنا شروع کیا اور ان کا آپس میں موازنہ کرنا شروع کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہودیت کو بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ میرا فوکس صرف خدا کے ساتھ مضبوط تعلق پر تھا، اور 19 سال کی عمر میں سارے مذاہب کو صرف اس نظریے سے اسٹڈی کر رہی تھی کہ میرا خدا سے مضبوط تعلق کس مذہب میں قائم ہو سکتا ہے۔ مگر میری ساری ریسرچ میں اسلام کہیں بھی نہیں تھا، نہ ہی میں اس کو اسٹڈی کر رہی تھی، اور نہ ہی میرا آئندہ کبھی فیوچر میں بھی اس کو اسٹڈی کرنے کا ارادہ تھا، کیونکہ میں اسلام کے بارے میں یہی نظریات رکھتی تھی کہ یہ ایک برا مذہب ہے جو دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس بات کا قطعی علم نہیں تھا کہ یہ بھی ابراہیمی مذہب ہے، اور یہ بھی اسی خدا کی طرف سے نازل کردہ ہے جس خدا کو میں دن رات اپنی دعاؤں میں پکارتی تھی۔ تو ہوا یوں کہ ایک دن میرے سامنے ایک ٹک ٹاک ویڈیو آئی جس میں اسلام کے بارے میں کچھ تفصیل تھی، اور مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ اسلام بھی ابراہیمی مذہب ہے، اور یہ بھی اسی خدا کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس خدا نے عیسائیت اور یہودیت نازل کیے ہیں۔ پہلے تو مجھے اس ویڈیو پر ہی یقین نہیں آیا۔ میں نے فوراً گوگل پر اسلام کے بارے میں ریسرچ کی، اور حیران کن طور پر یہ معلومات درست تھی۔ اس طرح میں نے اسلام پر مزید تحقیق اور مزید اسٹڈی کرنے کا فیصلہ کیا، اور جلد ہی یعنی صرف چند ہفتوں کے اندر مجھے اندازہ ہوا کہ اسلام کے عقائد بالکل وہی تھے جو کہ انبیاء، جنت، جہنم اور خدا کے بارے میں سوچتی تھی، اور عیسائیت کے جن عقائد پر مجھے شک تھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ جن چیزوں کو میں عیسائیت میں سچ نہیں مانتی تھی، اسلام بھی ان چیزوں کو غلط قرار دے رہا تھا۔ اس لیے مجھے فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگی کہ اسلام ہی خدا تک پہنچنے کا وہ راستہ ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ مگر اس کے باوجود میں نے فوراً اسلام قبول کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، اور میں اس وقت تک حتمی فیصلہ کرنے والی نہیں تھی جب تک کہ میں اسلام سے 100% مطمئن نہ ہو جاؤں۔ اسلام کے بارے میں میری کچھ ایسی فیلنگز تھیں جن کو میرے لیے یہاں الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے، مگر وہ ایک اندر کا اطمینان تھا اور عجیب سا قلبی سکون تھا جو مجھے اسلام کی اسٹڈی کے دوران ملا تھا۔ اسی طرح مجھے اسلام کو اسٹڈی کرتے 6 مہینے گزر گئے، اور آخر کار میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے، اور الحمدللہ پچھلے سال 2023 کے رمضان میں نے باقاعدہ اسلام قبول کر لیا۔
الحمدللہ قرآن کے مطالعے اور اسلام پر عمل درآمد نے مجھے نہ صرف ذہنی سکون دیا بلکہ میری وہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کی پرابلمس بھی ختم کر دیں جن کا علاج کئی سال سے چل رہا تھا۔ بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے، اور میں نے ریئلائز کیا کہ دنیا میں پیش آنے والے حادثات اور پریشانیاں انسانوں کی آزمائش ہیں، اور ہر انسان زندگی میں کسی نہ کسی قسم کی آزمائش سے ضرور گزرتا ہے، اور میں کوئی اکیلی نہیں تھی جو کہ زندگی کی پریشانیوں اور آزمائشوں سے گزری تھی۔ اسی سوچ نے آہستہ آہستہ میری بیماری کے سارے سمٹمز ختم کر دیے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ سے دنیا میں کوئی چیز لیتے ہیں تو آخرت میں آپ کو اس سے بہتر اور عمدہ چیز عطا کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد والی زندگی میں آپ کے لیے اس سے بہتر انعام آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے لیے اپنے والدین کو اس چیز سے آگاہ کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ میرے پتا کسی دھرم پر وشواس نہیں رکھتے تھے، جبکہ میری اپنی والدہ اور میری سوتیلی ماں بھی کیتھولک ہی تھیں۔ اس لیے میرے اسلام قبول کرنے کی خبر ان کے لیے کسی بجلی کے جھٹکے سے کم نہیں تھی۔ اگرچہ میرے والد نے مجھے اس بات کی مکمل آزادی دے رکھی تھی کہ میں جس مرضی مذہب کو اسٹڈی کروں اور جس کو چاہے اختیار کروں، مگر ایسا نہیں ہے کہ وہ میرے اسلام قبول کرنے پر بھی خاموش ہی رہے ہوں گے، بلکہ ان کی طرف سے دی گئی آزادی کی لسٹ میں اسلام شامل ہی نہیں تھا، کیونکہ سارے مغربی ممالک کی طرح یہاں کینیڈا میں بھی اسلام کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہی ہے منفی پروپیگنڈا جس نے لوگوں کے دلوں میں اسلام کے لیے نفرت بھر رکھی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب تک مجھے خود 100% یقین نہیں ہو گیا کہ میں واقعی اسلام قبول کروں گی یا نہیں، میں نے اپنے پیرنٹس کو اس سے آگاہ نہیں کیا۔ مگر جب میں نے اس چیز کا فیصلہ کیا تو میں نے اپنے سوتیلی ماں اور اپنے باپ کو ایک دن بٹھایا اور ان کو بتایا کہ میں اسلام قبول کرنے جا رہی ہوں، اور وہ دونوں اس خبر کے لیے بالکل ذہنی طور پر تیار نہیں تھے۔ وہ دونوں بہت ہی کنفیوز اور اپسٹ ہو گئے تھے۔ وہ پریشان تھے کہ میں کیوں اپنے آپ کو غلط چیز میں ملوث کر رہی ہوں، اور پھر ان کے سوالوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں انہیں مسلسل مطمئن کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ اسلام ویسا برا مذہب نہیں ہے جیسا کہ اس کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ چند دن کے اندر ہی میری سوتیلی والدہ اس کے لیے قائل ہو گئی تھیں کہ اوکے، تم جو بہتر سمجھو وہ کرو، مگر میرے والد کئی مہینوں تک مطمئن نہیں ہوئے تھے۔ مگر آہستہ آہستہ جب انہوں نے میرے اندر پیدا ہونے والی تبدیلیوں کو محسوس کیا تو وہ بھی خاصے مطمئن ہو گئے، اور آج الحمدللہ میں اسلام کی وجہ سے وہ خوش و خرم اور مطمئن زندگی گزار رہی ہوں جس کے بارے میں صرف سپنے ہی دیکھا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میری کہانی مکمل سننے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔